नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो आती है और बड़ी तेज़ी से गर्दिश करती है, जिसमें मैं देखा कि एक खातून जो है खाना काबा के सामने जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है और कुछ लोग उस पर दम पड़ रहे हैं, सूरतुन नास का विर्द कर रहे हैं, आबे जमजम फेंक रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उसकी वो जो चीखना चिल्लाना है वो कम नहीं हो रहा। बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के मफरूसात दिए अपने। कुछ लोगों ने कहा शायद ये काला जादू करती है, कुछ ने कहा जनाब जिन्नात का मामला है। असल हकीकत क्या है, वो वीडियो जिस शख्स ने वहाँ से बनाई और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला, वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे असल हकीकत पूछेंगे कि असल वाकया कब और कहाँ पेश आया। लड़की काला जादू करती थी, लड़की को काबा नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पास था। तो वो सूरतुन नास पड़ रही थी, उन्होंने ज़ोर से यहाँ से पकड़ा हुआ है और जमजम ऊपर फेंकते हैं। जैसे ही जमजम फेंकते हैं वो औरत और ऊंची किस्म की आवाज़ें निकालती है और वो काबा से दूर भागने, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो अभी काबे में इंटर हुए थे, उसको काबा नज़र नहीं आया। वैसे भी इस्लाम में यही है कि जो काला जादू या काला इल्म सीखता भी है या करता भी है तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर है। उसके तासुरात तो नॉर्मल नहीं थे। उसके फेस को अगर हम लोग देखते हैं ना, तो फेस वो टोटली अपने आउट ऑफ कंट्रोल थी कि उसको अपने वो उसके बस में ही कुछ नहीं था। उन्होंने भी खुद एडमिट किया कि इसके ऊपर जिन्नात या उसका कुछ साया का असर था। जैसे ही पानी फेंका जाता था, जमजम ऊपर फेंका जाता था, तो उसकी हालत और ख़राब होती थी और वो हल्की आवाज़ में चीखें लगा रही थी। जैसे ही जमजम फेंकते थे वो और ऊंची आवाज़ में चीखें मारना शुरू कर देती थी, उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती थी। बज़ाहिर यही लग रहा था कि वो माफ़िया मांग रही है, मतलब कि वो माफ़िया मांग रही है। लोग सिर्फ इससे एक इबरत का निशान समझ के उसको सिर्फ लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो आती है और बड़ी तेज़ी से गर्दिश करती है, जिसमें मैं देखा कि एक खातून जो है खाना काबा के सामने जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है और कुछ लोग उस पर दम पड़ रहे हैं, सूरतुन नास का विर्द कर रहे हैं, आबे जमजम फेंक रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उसकी वो जो चीखना चिल्लाना है वो कम नहीं हो रहा। बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के मफरूसात दिए अपने। कुछ लोगों ने कहा शायद ये काला जादू करती है, कुछ ने कहा जनाब जिन्नात का मामला है। असल हकीकत क्या है, वो वीडियो जिस शख्स ने वहाँ से बनाई और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला, वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। सदाम साहब इनका नाम है। ये भी उस वक्त उम्रा की अदायगी के लिए वहाँ पर मौजूद थे और जब इन्होंने वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली तो उसने एक ही दिन में 30 मिलियन व्यूज़ उसके यूट्यूब पे आए। इनसे असल हकीकत पूछेंगे कि असल वाकया कब और कहाँ पेश आया और ये वीडियो उन्होंने कितने दिनों बाद अपलोड की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सदाम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो वाकया जो पेश आया है कौन सी तारीख को पेश आया था और वक्त कौन सा था और आपने कितने दिन बाद इसको अपलोड की वीडियो? ये तकरीबन 25 सितंबर का वाक़या है। असर की नमाज़ के बाद का टाइम है। एग्जैक्टली तकरीबन 4:45 और 5 के राउंड, 5 बजे के राउंड ये वाक़या था। तो हम लोग इसी तरह मुताफ़ में बैठे हुए थे तो एकदम से अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू होती हैं। तो ये बिल्कुल समझ लें कि 10 फुट की दूरी पर ये वाक़या था। तो फिर मैंने ये वैसे ही मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। 45 सेकंड की एक वीडियो है और 11 सेकंड की एक वीडियो है, 2 वीडियोज़ हैं बेसिकली। सदाम साहब, ये जो पूरा वाक़या जो वहाँ पे आ रहा था उसकी ड्यूरेशन भी 45 सेकंड ही थी या कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन थी कि आपने बनाई सिर्फ 45 सेकंड की वीडियो थी? ये आप कह लें कोई 2 से ढाई सेकंड, 2 से ढाई मिनट का एक वाक़या है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वाक़या नहीं है। इसमें कुछ 1 मिनट की रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है, कुछ शुरू होने से पहले वाली मतलब कि जो मैंने ये रिकॉर्ड की है ये मिडिल के अंदर है, और जब लड़की एंड पे बेहोश हो जाती है तो वो भी वीडियो मेरे पास नहीं है, वो मैंने मतलब कि नहीं रिकॉर्ड की। तो ये तकरीबन 2-2.5 मिनट का ये एक वाक़या अब आते हैं उस वाक़ये की जानिब। सर, वो वाक़या असल में था क्या? उनके कुछ लोगों ने अपने अपने नज़र से उस वाक़ये को देखा। उस वाक़ये की ज़रा असल हकीकत बयान करें आप कि वो औरत जिसका ताल्लुक़ किस मुल्क से था और वो वहाँ क्या फ़र्स्ट टाइम आई थी या उससे पहले भी वहाँ पर आ चुकी थी? मुझे इसके बारे में एग्जैक्टली तो नहीं आइडिया कि ये लड़की पहले कोई उम्रा कर गई है या नहीं करके गई। बेसिकली जो वाक़या है वो एक मतलब कि मैंने जो देखा है वो 1 मिनट का मेरे सामने जो हुआ है उसमें कुछ ऐसी रियलिटी नहीं है जो लोगों ने अफवाहें फैला दी हैं कि जी लड़की काला जादू करती थी, लड़की को काबा नज़र नहीं आया। इसमें कोई सदाकत नहीं है। लड़की को काबा भी नज़र आया और लड़की कोई ऐसा काम भी नहीं करती, क्योंकि मेरे ईमेल्स के थ्रू इनके हस्बैंड ने मेरे साथ रब्ता किया है। उन्होंने जो बताया है वो यही बताया है कि जी लड़की की तबीयत पहले ही ख़राब थी, कि इसके ऊपर कुछ साया के असरात थे। ये खुद ये काम नहीं करती थी, इसके असरात थे कुछ इनके ऊपर, तो सिर्फ इसको वहाँ पे लेके ही इसी वजह से आए थे कि इसका इलाज किया जाए। वीडियो को भी अब अगर आप गौर से देखते हैं तो उसमें जो एक भाई साहब उनके साथ हैं, वो पता नहीं उनके जो भी रिलेटिव में जो भी लगते हैं, उनके वालिद हैं या उनके ससुर हैं, जो भी हैं, तो उन्होंने सर से पकड़ा हुआ है और वो जमजम का पानी दम करके उसके ऊपर फेंक रहे हैं। जब जमजम का पानी उन पर फेंका जाता था, हम वीडियो में देख रहे हैं कि एक खतून जो है वो विर्द भी कर रही हैं वहाँ पे खड़े होके, तो ये सारा सीन आपके सामने था जब जमजम का पानी उन पर फेंका जाता था या पिलाया जाता था
اور جب قرآن کریم کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اونچی آواز میں تب ان کی باڈی کا ریئیکٹ کیا ہوتا تھا اور ان کی آواز ساؤنڈ کا کیا ریئیکٹ تھا؟ بیسیکلی جب آپ ویڈیو دیکھتے رہے تو جس عورت کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور ایک اور عورت ہے جو زمزم پکڑا رہی ہے، ان دونوں کی سینڈل بھی سیم ہے، انہوں نے ساکس بھی وہ پہنی ہوئی ہیں، سینڈل بھی پہنی ہوئی ہیں. تو وہ عورت صورت جو میں نے سنا ہے، کیونکہ میں تو بالکل پاس تھا، تو وہ صورت انداز پڑھ رہی تھی. جو آدمی ہے ان کا نہیں مجھے آئیڈیا کہ وہ کیا ورد کر رہے تھے. انہوں نے زور سے یہاں سے پکڑا ہوا ہے اور زمزم اوپر پھینکتے ہیں. جیسے ہی زمزم پھینکتے ہیں وہ عورت اور اونچی قسم کی آوازیں نکالتی ہے اور وہ کعبہ سے دور بھاگنے کی. کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو خانہ کعبہ نظر آیا یا نہیں آیا؟ کیونکہ جو ریومرز جو ہم دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں آپ کے ویڈیو کے اوپر 90% لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ شاید جناب اللہ عز و جل نے اس کا اپنا دیدار کروانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ جناب اور ان کو دیکھ سکے، اس کو نظر نہیں آیا اور اس نے اسی وقت جو ہے چیخیں مارنا شروع کر دی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس نے خانہ کعبہ کے پاس گئی، اس نے غلاف کعبہ کو چوما اور جو تمام جو ہیں اپنے جو اسلام کے جو پیرامیٹرس تھے ان پہ پورا اتری؟ وہ یہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس نے کعبے کو جا کے پہلے ہاتھ لگایا ہوا تھا یا پہلے وہ اپنا عمرہ کمپلیٹ کر چکے ہیں یا نہیں، کیونکہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ابھی کعبے میں انٹر ہی ہوئے تھے. پر یہ کمنٹس میں لوگوں نے یہ غلط افواہیں پھیلائی ہیں کہ جی اس کو کعبہ نظر نہیں آیا، کیونکہ نہ لڑکی نے خود بتایا اس طرح کی کوئی بات، نہ کسی نے کچھ بتایا کہ اس طرح کچھ اس کو آیا یا نہیں نظر آیا. تو یہ افواہیں پھیلانا یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک انسیڈنٹ ہے جس سے ہمیں جسٹ ہمیں اس سے تنبیہ لینی چاہیے کہ جی یہ کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے یا کچھ معاملات ہو سکتے ہیں. اگر 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس لڑکی کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا اور وہ جو عورت تھی، وہ جو بچی تھی، جو وہ ڈر کے مارے وہاں پہ چیخنا شروع ہو گئی، تو کیا سمجھتے ہیں یہ لیسن نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو کالا جادو کرتے ہیں؟ اسلام میں تو اس چیز کا ممنوع ہے لیکن جادو تو برحق ہے، آپ سرکار کے دور میں بھی ہوا. تو ان لوگوں کے لیے ویسے ایک میسیج نہیں ہے کہ ہم نے اگر یہ کام کو کنٹینیو رکھا تو ہمیں تو یہاں پہ دیدار نصیب نہیں ہو رہا تو روزے آخر میں کیا ہوگا؟ پر یہ بات کسی کے اوپر آپ بلا تحقیق اگر کسی کے اوپر ایک تہمت کی طرح ہی ہے کہ اگر ہم لوگ لگا دیں کہ یہ لڑکی کالا، کیونکہ کمنٹس میں آپ دیکھتے ہیں نا تو 90% لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کالا جادو کرتی تھی، کالا جادو کرنے کے لیے ہی یہاں پہ آئی ہے اور فلاں فلاں یہ اس طرح کے معاملے. پر ایسی کوئی ریالٹی نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے. میں بھی بلا وجہ کہہ دوں کہ جی تہمت ہے تو یہ اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. اور ویسے بھی اسلام میں یہی ہے کہ جو کالا جادو یا کالا علم سیکھتا بھی ہے یا کرتا بھی ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. تو یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے کہ جی یہ کالا جادو کرنا یا کروانا. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام تو اس چیز کو ممنوع کرتا ہے لیکن لوگ پھر بھی کرتے ہیں. آپ یہاں پہ عمل بابوں کو دیکھ لیں آپ، لیکن ہم اس ٹاپک پہ نہیں آ رہے کہ لوگ کیوں کرتے ہیں. نہیں، وہ ذاتی فعل ہے اور اللہ کا معاملہ ہے. تو اس وقت جب آپ نے اس عورت کا حلیہ دیکھا تو کیا حلیہ تھا؟ نارمل جیسے جو اس کے چہرے کے تاثرات تھے وہ باقی تمام لوگوں کی طرح کے تھے یا کچھ بگڑے ہوئے تھے؟ نہیں، اس کے تاثرات تو نارمل نہیں تھے. اس کا چہرہ بھی ویڈیو میں وہ، کیونکہ مجھے ایڈیٹنگ نہیں آتی تھی، مجھ سے ایک سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی ہے کہ میں نے اس کا فیس بلر نہیں کر سکا، کیونکہ مجھے ایڈیٹنگ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز کا پتہ نہیں تھا. اور مجھے یہ بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اتنی وائرل ہو جائے گی یا اس طرح کا کوئی سینیریو ہو جائے گا. تو اس کے فیس کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو فیس وہ ٹوٹلی اپنے آؤٹ آف کنٹرول تھی کہ اس کو اپنے اس کے بس میں ہی کچھ نہیں تھا. لیکن آپ ان چیزوں پہ تو آپ یقین رکھتے ہیں نا کہ آپ پہ ان جنات کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہاں پہ اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے، تو جو اس کی آواز نکل رہی تھی کیا اس آواز میں اتنی پاور اور شدت تھی کہ آپ کو بھی لگ رہا وہاں پہ 2 منٹ کے لیے کہ اس پہ کوئی ہوائی چیز کا اثر ہے؟ وہ جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے میاں صاحب نے مجھے ای میلز کیے ہیں تو انہوں نے بھی خود ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر جنات یا اس کا کچھ سایہ کا اثر تھا. تو جنات سے ہم لوگ ایز اے مسلم ہم لوگ ڈینائی نہیں کرتے کہ جنات اور وہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا میں. اس کو اس ٹائم خانہ کعبہ کو جب طرف وہ دیکھ رہی تھی، اس کا رخ تھا، تو کیا کچھ سے کوئی چیز نظر آ رہی تھی وہاں پہ جو وہ پیچھے ہم نے ویڈیو دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہی ہے باقاعدہ؟ کیسے لگ رہا ہے کوئی چیز کو وہاں پہ پکڑ رہی ہے یا کچھ معاملہ ایسا ویسا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ یہ بھی کیونکہ ہمیں تو ویڈیو کے سر ہم تو ویڈیو پرسیپشن بیس پہ آپ سے ایک کویشچن پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم نے وہ ویڈیو دیکھی تو 2 منٹ کے لیے ایون میں کالا جادو پہ یقین نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، لیکن بات ہے کہ اسلام میں آپ کو بات کو مانیں، لیکن 2 منٹ کے لیے مجھے بھی لگا کہ یار شاید اس اللہ پاک نے اس کو وہاں پہ لانا جو ہے وہ نہیں اس کی حاضری لگوائی تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ رہی ہے. تو ہر ایک بندہ اس طرح کا ہی ازیوم کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس پہ ہے، پر مجھے جو بظاہر نظر آیا اس میں یہی ہے کہ جو اس کے اوپر ورد کر کے کوئی چیز، مطلب کہ پانی جب اس کے اوپر پھینکا جاتا ہے تو
ساری چیزیں اسی بنا پہ ہیں. جیسے ہی پانی پھینکا جاتا تھا زمزم اوپر پھینکا جاتا تھا تو اس کی حالت اور خراب ہوتی تھی. اور وہ بظاہر یہ ان کی لینگویج کچھ اور تھی جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی وہ کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں. جب آب زمزم کے ڈالے کے جب نہیں ڈلتا تھا ان کے اوپر نارمل تو وہ ٹھیک تھی؟ وہ نہیں بالکل ٹھیک نہیں تھی, مطلب کہ ہلکی آواز میں چیخیں لگا رہی تھی. جیسے زمزم پھینکتے تھے وہ اور اونچی آواز میں چیخیں مارنا شروع کر دیتی تھی, اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی تھی. بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ وہ معافیا مانگ رہی ہے, مطلب کہ وہ معافیا مانگ رہی ہے, کچھ اس طرح کا بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہی لگ رہا ہے کہ معافیا مانگ رہی ہے. جی ناظرین, اصل حقیقت جو ویڈیو کی ہے صدام صاحب نے بتائی آپ کو. اب سر آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف. 25 سپٹمبر کو یہ واقعہ پیش آیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ جس پلیٹ فارم پہ آپ نے ویڈیو لگائی وہ 4-5 دن بعد شاید لگائی. یہ 5 دن کا گیپ آپ نے کیوں ڈالا؟ کہ کہیں سے آپ کو ریسٹرکشن تھی یا آپ نے خود ہی ان 5 دن میں سوچا کہ میں ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں, لگاؤں؟ کیوں لگایا آپ نے؟ نہیں, بیسیکلی اب یہ 25 عصر کے بعد ہے اور 26 کو ہماری ریٹرن فلائٹ تھی. تو رات کو ہم لوگ سمجھ لیں کہ 12-1 بجے ہی چیک آؤٹ کر کے ہم لوگ واپس آ رہے تھے. تو ایک تو فلائٹ ڈیلے ہوگی, وہ نیکسٹ ڈے نہیں آئی, تو وہ اسی وجہ سے سفر میں تھے, واپس آئے, تھکاوٹ کی وجہ سے وہ تھا. اور پھر یہ بلا وجہ ہی سمجھ لیں کہ اب پتہ نہیں میں نے یہ اپلوڈ کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی, تو یہ مجھ سے اپلوڈ ہو گئی. آپ یہ کہہ لیں کہ مجھ سے اپلوڈ ہو گئی. تو اپلوڈ ہونے کے بعد یہ بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اس طرح وائرل ہو جائے گی. تو کچھ لوگ تو اب میرے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے صرف ویوز کی خاطر یا اس طرح صرف مشہور ہونے کی خاطر آپ نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی اور یہ کر دیا. تو اس میں بھی کچھ اس طرح کا نہیں ہے. مجھے تھوڑی آئیڈیا نہیں تھا کہ, کیونکہ میرا تو ایک بھی فالوور ہی نہیں تھا, نہ یوٹیوب پہ کوئی فالوور تھا. آپ نے کیا سوچ کے ویڈیو لگائی؟ مطلب کہ آپ نے جب سوچا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں کیا تھا, کیا تھیم رکھ کے آپ نے ویڈیو لگائی؟ وہ سمجھ لیں کہ ایک شارٹ ویڈیو ہے, وہ میں نے جسٹ ویسے ہی سمجھ لیں کہ مجھے خود نہیں اب وہ یاد کہ کیوں میں نے اپلوڈ کر دی ہے. وہ اپلوڈ ہوئی ہے اور ایک ہی دن کی رہنمائی کے لیے لگائی آپ یہ کہہ لیں کہ لوگ صرف اس سے ایک عبرت کا نشان سمجھ کے اس کو صرف لیں, اس کو کوئی اور غلط کانٹیکٹ میں نہ لے کے جائیں, نہ میرے اوپر کچھ وہ سینیریو کریں. اگر آپ کچھ ایک اور میں نے انٹرویو دیا تھا, اس میں بھی میں نے یہ بتایا کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو میں 3 دن میں نے یوٹیوب یوز بھی نہیں کی تھی. کیوں؟ مجھے یہی تھا کہ جس طرح پاکستان کا ایک انوائرمنٹ ہے کہ لوگ اور مولوی حضرات جو مذہبی طور پہ, تو یہ نہ ہو کہ جی میرے اوپر یہ لگ جائے کہ جی اس نے تو توہین کر دی ہے یا اس طرح کا کوئی سینیریو کر دیا ہے. تو میرے ذہن میں یا اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کوئی نیگیٹیوٹی پھیلانا چاہتا ہوں. یوٹیوب پر آپ کے جو آپ کا ذاتی چینل ہے اس پہ آپ کو اس ویڈیو سے کتنے ویوز آ چکے ہیں اور کتنے فالوورز آپ کے ہیں اس ویڈیو کے بعد؟ میں اب وہ بھی اگر میں کچھ بتاؤں گا تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ جی یہ صدام صاحب تو اپنی, اس کے بعد بھی جو نیکسٹ کویسچن ہوگا وہ بتا دیں گے کہ آپ نے ریونیو کے لیے کام نہیں کیا. ہاں, تو بیسیکلی میرا اس میں مجھے لگتا ہے کہ 1,10,000 یا 15,000 فالوور ہو چکے ایک ویڈیو سے آئے ہیں, ویڈیوز سے تقریباً آئے ہیں. جو ٹوٹل ویوز کتنے آئے ہیں اس کے اوپر؟ اس کے اوپر میرے ویوز ہے کوئی 30 ملین ویوز ہیں اس کے اوپر یوٹیوب پہ, اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی کچھ 25 ملین ویوز ہیں آ چکے ہیں. آپ کے علاوہ وہاں پہ موجود کسی اور زائرین نے ویڈیو بنائی تھی یہ؟ نہیں, کسی نے نہیں بنائی ہوگی. آپ جتنی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ساری میرے موبائل کی شوٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک سیکیورٹی کے جنہیں شرطا کہتے ہیں وہ بھائی صاحب تھے, وہ کسی کو نزدیک نہیں آنے دے رہے تھے. تو بظاہر آپ جو میں کہوں کہ سب سے بیک سائڈ ادھر سے تو آپ جتنے بھی بندے دیکھیں گے یا خواتین دیکھیں گے کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے. تو یہ جتنی بھی ویڈیو یہ چل رہی ہے صرف یہ ایک ہی کیمرے سے شوٹ ہوئی ہے جو میرے موبائل. اور آپ کے ذہن میں یہ سوال کیسے آیا تھا اس وقت کہ میں یہاں پہ ویڈیو فٹافٹ موبائل نکالوں اور یہ ویڈیو بناؤں؟ اگر آپ 1 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے تھے تو شاید یہ ویڈیو کبھی بھی محفوظ نہ ہو پاتی آپ کی آنکھوں کے علاوہ, کیونکہ تب میں بھی احرام کی حالت میں تھا. تو موبائل آپ کو پتہ ہے کہ وہ یا تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا پر وہ جو آپ نے بیلٹ پہنا ہوتا ہے, تو یہ میرے ہاتھ میں ہی تھا موبائل. تو وہ فوراً میں نے موبائل اس طرح بدلا, میں نے موبائل اس طرح کر کے پکڑ کے تو یہ ویڈیو شوٹ کی تھی کہ کوئی وہاں پہ بنا نہ کرے یا اس طرح. تو اسی لیے یہ میں نے 45 سیکنڈ کی یہ تقریباً یہ ایک دفعہ ویڈیو بنی ہے, اور پھر جب لڑکی بے ہوش ہوتی ہے تو 11 سیکنڈ کی وہ ویڈیو. یعنی آخر میں بالکل بے ہوش ہو گئی تھی لڑکی بے ہوش ہو جاتی تھے, اس کو پھر شاید میڈیکل روم میں لے گئے اور ہم لوگ بھی پھر واپس آ گئے تھے. وہ سعودی عربیہ کی جانب سے کہیں آپ کے اوپر کچھ بین تو نہیں لگا کہ وہ ملک ایسا ہے کہ جناب وہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نہیں لگواتے کہ جس پہ ان کو لگے کہ وائلیشن کریٹ ہو رہی ہے؟ نہیں, فی الوقت تو میری صرف فرانس میں میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر کوئی جو مجھے جو لگتا ہے انہیں فیملی نے کیا تھا, تو وہ فرانس کے اندر ہاں جی اسٹرائک ملی تھی, تو وہ ریویو کیا ہے تو وہ بھی اسٹرائک ریموو ہو گئی ہے, مطلب کہ وہ ایسا کوئی نہیں ہے.
جی ناظرین، صدام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اصل واقعہ آپ کو بتانا بہت لازمی تھا، کیونکہ وہ عورت جو وہاں پہ پہنچی وہاں پہ کچھ لوگوں کے مطابق وہ جادوگر تھی، کچھ کے مطابق وہ کالا علم کرتی تھی اور کچھ کے مطابق جنات کا تھا، لیکن جو تمام گفتگو صدام بھائی سے ہوئی ہے انہوں نے تقریباً یہی بتایا کہ جنات کا اثر ان پہ لگ رہا تھا۔ یہ اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا کیا نہیں ہے، لیکن اس ویڈیو میں، اس 45 سیکنڈ کی ویڈیو میں ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو کالا جادو کو چھوڑ دیں آپ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ایسا بھی کام ہونا شروع ہو جائے کہ آپ نافرمانی کریں اور آپ کو جو ہے قبلہ وہاں پہ نظر نہ آئے، تو اس وقت آپ لوگوں کی حالت کیا ہوگی، ایک منٹ کے لیے خود بھی ازیوم کریں۔ تو میری دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ جناب اپنا قبلہ درست فرمائیں، اور جو لوگ کالا علم یا جادو وغیرہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پرہیز کریں، کیونکہ وہاں پہ اس موقع پہ اگر اللہ اپنا دیدار نہیں کروا رہا تو روز آخرت میں کیا کروائے گا۔ صدام صاحب آخر میں دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ بس دیکھنے والوں کے لیے یہی ہے کہ آپ میرے اوپر اٹیک نہ کریں، ٹھیک ہے، کہ جو بار بار میرے اوپر اٹیک، آپ کی اس ویڈیو سے سر بڑا انسپائر ہوئے ہیں۔ بالکل اس طرح ہی ہے۔ باقی دوسرا، نہ میں نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ میرا چینل سبسکرائب کریں یا مجھے فالو کریں، کیونکہ میرے پاس نہ اس سے پہلے کوئی کنٹینٹ تھا، نہ ابھی فی الوقت بھی ہے۔ تو بیسیکلی میں ایک سمجھ لے کہ ہسٹری کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، خود آرکیٹیکٹ ہوں، تو میں نے جسٹ ایک یہی کہا تھا کہ اب ایک یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اب لوگ تو بڑی محنت کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر، تو یہ ایک 2 دن کے اندر 1 لاکھ سبسکرائبر آنا اور وہ چیزیں آنا، تو میں نے اس پرسپیکٹیو میں کہا تھا کہ میں اب یوٹیوب کو پراپر ٹائم دوں گا اور جو ویڈیوز اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیوز لگائیں اور ہسٹری کے، ہاں جی، اسلام ہسٹری کے ریگارڈنگ یا ہسٹوریکل پلیسز کے اوپر جانا میرا بڑا انٹرسٹ ہے، تو اس کے اوپر ابھی میں نے ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر اسرار صاحب پہ ابھی ایک چھوٹی سی ویڈیو اور ریسرچ شروع کی ہوئی ہے، تو ہوپ فلی اس کے اوپر میں پھر ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا یوٹیوب چینل پہ۔ تو میں نے کسی کو نہیں کہا کہ جی آپ مجھے فالو کریں، مجھے یہ کریں، مجھے نہ ضرورت ہے، مجھے کچھ نہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میرا اپنا ایک اسٹوڈیو ہے آرکیٹیکچر، تو DHA میں، تو میرا وہ بھی ہے، میری اپنی ایک اچھی جاب ہے، میری اچھی خاصی ارننگ ہے، مجھے ان چیزوں کی نہ ضرورت ہے نہ کچھ اس طرح کی ہے۔ تو بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کا یہ بالکل بھی سوچ نہیں تھی، جو آپ کی سوچ تھی وہ ہم سب لوگوں میں نہیں دیکھی، اور ہم نے بھی بڑا کچھ سیکھا اس ویڈیو سے۔ جی ناظرین، صدام صاحب کا وہ 45 سیکنڈ کے کلپ نے آپ کی کتنی زندگی بدلی، وہ کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔